बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम गुफ्तगू शुरू करेंगे जी। जो 2014 का न्याजी साहब का धरना था, उसका पहला एपिसोड जो है वो मैंने रिकॉर्ड किया था। आज उससे आगे की हम बात करते हैं। लास्ट टाइम हम इस बात पे रुके थे कि जब 9 अगस्त को तारुल कादरी साहब ने पंजाब को बंद किया और फिर उसके पीछे पीछे जो है वो न्याजी साहब भी चल पड़े 14 अगस्त को, और फिर ये सब लोग डी चौक में इकट्ठे हो गए और पाकिस्तान की पार्लियामेंट पे हमला किया। वहाँ पे उनके जो है वो फेंस को तोड़े गए और जो पुलिस वाले हैं उनको जिस तरह का तशद्दुद बनाया गया वो इंतहाई अफसोसनाक था। तो ये उस वक़्त की सूरत हाल थी और इसका जो मेन जो वजह थी वो थी मुशर्रफ साहब को हाथ डालना। ये असल में उसका असल जो है वो मकसद था कि अब गवर्नमेंट ने जो है वो मुशर्रफ साहब पे हाथ डाल लिया है, तो लिहाजा जो है अफवाज पाकिस्तान जो है वो इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर सकती। और फिर एक नया प्लान बनाया गया जिसको लंदन प्लान कहा जाता है, और पहले तारुल कादरी को इस्तेमाल किया गया। फिर उसके सेंटर में जो है वो कुछ लोग कत्ल हुए। जो उस वक़्त की जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसके मुताबिक जितने भी लोग वहाँ पे कत्ल हुए उनको गोलियाँ ऊपर से नीचे लगी इस डायरेक्शन से। सो इसका मतलब है कि जो मनाजुल कुरान का सेंटर था उसके छत से जो है वो लोगों को गोलियां मारी गई, हालांकि पुलिस तो ग्राउंड पे थी। तो ये सूरत हाल थी। मगर फिर और ये पूरा जो है ना ये जिसको हम कहते हैं फैज़ पाशा, ज़हीरुल इस्लाम और ये वो जो इस तरह के जो लोग थे, ये सारा उनका नेटवर्क था। और ये याद रखिए कि ये नेटवर्क जो है बदकिस्मती से मुशर्रफ के टाइम से ऑनवर्ड जो है ना ये बड़ी तंगदई से इसी प्रोजेक्ट पे जो है वो काम कर रहे थे, खान साहब के प्रोजेक्ट पे। और फिर ये जो मुशर्रफ का काम बीच में आ घुसा तो इसने उस सारी चीज़ों को और फ्यूल दे दिया और हालात जो है वो मज़ीद बिगड़ गए कि अगर वो इमरान को नहीं भी लाना चाहते थे फिर भी उन्होंने उस प्रोजेक्ट को जो है फिर और तेज़ कर दिया। तो ये सिलसिला फिर वहाँ से चला और उसमें उस वक़्त जो आर्मी चीफ थे वो जो रहील शरीफ थे, तो लोग फिर अक्सर ये भी कहते हैं कि शायद रहील शरीफ भी इस साजिश का हिस्सा थे। मैं इस चीज़ से इत्तफाक बिल्कुल नहीं करता कि आर्मी चीफ का मतलब ये नहीं है कि उसके नीचे जितने लोग हैं वो भी उसी के मतहत काम कर रहे हैं। और इसके बारहा जो है वो बड़ी बड़ी मिसालें हमारी अपनी तारीख में शामिल है कि आर्मी चीफ अकेला जो है वो कुछ नहीं कर सकता जब तक जो उसकी पूरी टीम उसके साथ ना हो। आर्मी चीफ सिर्फ यही है कि फॉर द टाइम बीइंग उन चीज़ों को रोक के रख सकता है। और जिस तरीके से जो है वो रहील शरीफ साहब ने किया और इस तमाम जो है ये एक जो जाल बुना गया था मियां नवाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ कि इनको जो है वो उतार के फेंक दिया जाए और जेलों में डाल दिया जाए, और फिर और जिस तरह के उनके ऊपर जो है वो मॉडल टाउन वाले लोगों को मार के उनके लिए तो कत्ल ऑलरेडी उनके अकाउंट में डाल दिया था। अब फर्दर इनका प्लान ये था कि जब हम लॉन्ग मार्च जो है वो लेके इस्लामाबाद जाएंगे तो उसमें भी काफ़ी सारी लाशें कराएंगे, और इसी वजह से किसी किस्म का हर्डल जो है वो क्रिएट नहीं किया था। जब इस्लामाबाद न्याजी साहब पहुँचे तो चौधरी निसार ने जो है वो उनको रोका और वो रेड जोन में आने की इजाज़त नहीं देना चाहते थे, वो इस हक़ में नहीं थे। मगर मियाँ साहब
نے جو ہے وہ ان کو منع کیا کہ نہیں آپ ان کو ریڈ زون میں آنے دیں. یہ ہماری ودن پارٹی جو ہے اس پہ کافی بات ہوتی رہتی ہے اکثر کہ دیکھیں جی کہ وہ چودھری نثار کا یہ رول تھا. یہ بالکل سب بکواس ہے. چودھری نثار جو ہے وہ میاں صاحب کا ایک لائل ساتھی تھا اور ابھی بھی ہے. آئی اسٹرانگلی بلیو کہ چودھری نثار جتنا لائل بندہ میاں صاحب کو شاید ہی کوئی ملا ہو, مگر ودن پارٹی جیسے خواجہ آصف اور اس طرح کے جو لوگ ہیں انہوں نے ایک جھوٹا پروپیگنڈا کروا کے چودھری نثار کو گندا کیا اور میاں صاحب کے اس نے خلاف کیا. ورنہ چودھری نثار جو ہے وہ ہمیشہ اس نے میاں صاحب کی بہتری کی طرف ہی جو کام ہونے والے تھے وہی کیے. تو 2014 کا جو دھرنا تھا اس میں سارا ہوم ورک مکمل تھا اور یہ کسی صورت جو ہے نا وہ سوچا بھی نہیں گیا تھا کہ میاں صاحب جو ہے نا اس اٹیمپٹ سے بچ جائیں گے. اتنا بڑا سخت جال جو ہے وہ بنا ہوا تھا. مگر الحمدللہ جتنی اپوزیشن کی جماعتیں تھیں, پیپلز پارٹی, مولانا صاحب, ANP, بلوچستان کی پارٹیاں ساری جو ہے وہ میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ کھڑی ہو گئی اور اس طریقے سے انہوں نے پارلیمنٹ کو بچایا. اور نیازی صاحب 126 دن کا دھرنا دے کے جو کچھ وہ وہاں پہ کرتے رہے وہ بھی تاریخ کا حصہ ہے. تو اس کے بعد جو ہے معاملات جو ہے وہ کافی الحمدللہ وہ بہتر ہوئے. تو جب اس سے بچت ہو گئی اور انہی آپ کو یاد ہوگا کہ انہی 126 دنوں میں کے شروع دنوں میں چائنا کا صدر جو ہے وہ آنا چاہتا تھا سی پیک کے پروجیکٹ کو شروع کرنے کے لیے, مگر نیازی صاحب نے دھرنا جو ہے وہ بالکل ختم نہیں کیا اور اس کو اپوز کیا. اور یہ بھی ایک تاریخ کا حصہ ہے کہ ملک دشمنی میں یہ لوگ جو ہے وہ کس حد تک چلے گئے. مگر ظاہر ہے اس کے پیچھے جو ایک وہ جو اسٹیبلشمنٹ کا جو نیٹ ورک تھا وہ سارے اکٹھے تھے. اسٹیبلشمنٹ کا نیٹ ورک بھی پیچھے تھا, اس کے ساتھ PTI, قادری صاحب, چودھری صاحبان, شیخ رشید اور یہ سارے جو لوگ تھے وہ اس سازش کا حصہ تھے اور انہوں نے ہر اپنا حصہ جتنا وہ ڈال سکتے تھے وہ ڈالا. تو 126 دن کے بعد جو ہے وہ جب دھرنا ختم ہوا پشاور میں جو سانحہ پیش ہے اسکول کا, اس کے بعد تو پھر کچھ حالات جو ہے وہ بہتر ہوئے اور چائنا کا صدر پاکستان آیا. انہوں نے جو ہے وہ سی پیک کا پروجیکٹ جو ہے وہ لانچ کیا اور جس کو جو ہے کہ پاکستان کے لیے تو بھی گیم چینجر ہے, فار دا انٹائر ریجن جو ہمارا پورا علاقہ ہے اس کے لیے بھی ایک بڑی اس کی اہمیت ہے. اور ورلڈ وائڈ بھی جو ہے وہ بہت اہمیت کا حامل جو ہے وہ پروجیکٹ ہے. اسی وجہ سے جو ہے وہ امریکہ بھی اس چیز کے حق میں نہیں تھا اور مغربی طاقتیں ظاہر ہے وہ نہیں چاہتی تھی کہ چائنا جو ہے وہ اتنا امپورٹنٹ پروجیکٹ جو ہے وہ کر لے اور جس کی وجہ سے اس کے آنے والے وقت کی جو ٹریڈ ہے وہ پھر اور آؤٹ آف کنٹرول ہو جائے گی دنیا کے مقابلے میں. تو لائک سی پیک شروع ہوا. اس کے بعد بھی میاں صاحب نے جنرل رئیس شریف صاحب سے بڑے اچھے ریلیشن شپ مینٹین کرنے کی کوشش کی اور کافی حد تک جو جتنے بھی میگا پروجیکٹ تھے وہ ان کو ساتھ رکھتے تھے اور لائک ایک اچھا میسج دینے کی جو ہے وہ کوشش ہمیشہ سے کی جاتی تھی. اور جیسے میں نے کہا میں ذاتی طور پہ میری ذاتی رائے یا میری جو انفارمیشن ہے اس میں یہی ہے کہ رئیس شریف واز ویری سنسیئر ود میاں صاحب. آل دو کہ کچھ پروپیگنڈے کیے گئے ایک نفرت کریٹ کرنے کے لیے اور وہ بدقسمتی سے ہماری پارٹی بھی اس چیز کا شکار ہوئی اور پھر رئیس شریف کے خلاف ایک نفرت کا ماحول بھی جو ہے نا ودر پارٹی بھی پیدا ہو گیا. اور آپ کو پتہ ہے وہ اشتہارات بھی لگنے شروع ہو گئے رئیس شریف جانے کی باتیں جانے تو
تو یہ ساری ایسی چیزیں تھیں. میں اس وقت بھی سمجھتا تھا کہ یہ جان بوجھ کے جو ہے وہ ایک نفرت کا بیج بویا جا رہا ہے بٹوین رئیس شریف اور میاں صاحب, تاکہ ان کی جو اچھی ورکنگ ریلیشن شپ ابھی تک ہے وہ ختم ہو. مگر بدقسمتی سے ہماری پارٹی جو ہے اس پروپیگنڈے کا شکار ہو گئی, اور انہوں نے رحیل شریف کے لیے بھی جو ہے نا وہ تھوڑی سی حالات وہ مس انڈرسٹینڈنگ کا شکار ہو گئے, حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. باقی لوگ کہتے ہیں جی کہ وہ ایکسٹینشن چاہتے تھے, تو اگر ایکسٹینشن چاہتے تھے تو اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ آپ نے ایکسٹینشن نہیں دی, سو دیٹ شوڈ بی فائن کہ یہ وزیر اعظم کی مرضی ہے وہ ایکسٹینشن دے یا نہ دے. تو خیر پھر اس کے بعد جو ہے کچھ عرصے کے بعد وہ سازشی جو ٹولہ تھا, یہ جو فیض باجوہ, یہ جتنا بھی ایک پیچھے ٹولہ بیٹھا ہوا تھا, وہ ظاہر ہے وہ انہوں نے گو اپ تو نہیں کیا تھا, وہ کانسٹنٹلی کام کر رہے تھے. پھر انہوں نے ایک آرٹیفیشل سی خبر نکلوائی ڈان لیگز کے حوالے سے, اور ڈان لیگز کو اتنا بڑا ایشو بنایا گیا کہ میاں صاحب کے خلاف جو ہے وہ پھر معاذ کھڑا کر دیا گیا, اور کچھ لوگوں کو جو ہے وہ اس وقت ان کی وزارتوں سے فارغ بھی کروایا گیا. حالانکہ ان بیچاروں کا کوئی قصور نہیں تھا, مریم کا کوئی قصور نہیں تھا, مگر جو ہے نا وہ اس پریشر کو وہ دوبارہ بڑھانا چاہتے تھے کہ کس طریقے سے ہم ان کی میاں نواز شریف گورنمنٹ کو ختم کریں. تو جس میری انفارمیشن کے مطابق مریم نواز شریف صاحبہ کے حق میں سب سے پہلی آواز جو اٹھی اندر کی یہ جو خبر ہے وہ تھی چودھری نثار صاحب کی. انہوں نے آلدو کہ ان کو بھی پتا تھا کہ یہ سب بکواس ہے, کوئی ایسی بات نہیں ہے, مگر اس کے باوجود انہوں نے جو بھی ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے ان سے کہا کہ چلیں چھوڑے, بچی ہے, اگر ہو گئی بات تو اس وقت آئندہ نہیں ہوگا. تو چودھری نثار کی بات نہیں سنی گئی. پھر رئیس شریف مریم بی بی کے حق میں بولا, اور انہوں نے بھی کہا کہ نو اٹس اوکے, لیٹ اٹ گو, وی ناٹ گونا میک اٹ ایز اے بگ ڈیل. تو وہ موقع ایسا تھا جو جس طریقے سے میرے پاس وہ چیز پہنچی میں اس کو اسی طریقے سے آگے پہنچاؤں گا کہ وہ اسٹیبلشمنٹ نے رئیس شریف کو اس وقت کہا کہ شٹ اپ اینڈ سٹ اوور دیر, وی ناٹ گونا لسن یو اینی مور. تو ڈان لیگز کے بعد رئیس شریف صاحب کو جو ہے اسٹیبلشمنٹ نے کھری کھری سنا دی. اسٹیبلشمنٹ میں ظاہر ہے کہ بہت سارا بڑا گروپ ہوتا ہے, اور آرمی چیف جیسے میں نے پہلے کہا کہ وہ اکیلا ہوتا ہے, ایک حد تک تو وہ ریزسٹ کر سکتا ہے, بٹ جب سارے نیچے آپ کے حق میں نہ ہو تو پھر کچھ بھی ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے. تو یہ یہاں تک کا جی ماجرا تھا. اور پھر اس کے کچھ عرصہ بعد جو ہے وہ رئیس شریف صاحب ریٹائرڈ ہو گئے, اور باجوہ صاحب کو جو ہے وہ آرمی چیف بنا دیا گیا. اب یہاں پہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ رئیس شریف کتنا سنسیئر تھا, باجوہ کتنا سنسیئر تھا, کہ جب تک رئیس شریف کھڑا رہا اس نے میاں صاحب کے آگے وہ جو ہے نا وہ ڈھال بنا کے کھڑا رہا اور ان کو نقصان نہیں پہنچنے دیا. مگر جیسے رئیس شریف سین سے ہٹا, باجوہ صاحب اور ان کا جو پورا ٹولہ تھا انہوں نے دبوچ لیا میاں صاحب کو, اور دنوں میں ان کو جو ہے وہ فارغ کر کے سائڈ پہ کر دیا. اور پھر جو پاناما لیگ کا جو ایک ڈرامہ تھا اس کو بنیاد بنا کے جو ہے وہ جس طریقے سے ہٹایا گیا وہ سارا تاریخ کا حصہ ہے. تو اب اگلا حصہ جو ہے وہ پاناما لیگ کا ہے, تو اس کے بعد انشاءاللہ تعالی میں اس سے بات کروں گا. تو آج کا حصہ جو ہے وہ رئیس شریف صاحب کی ریٹائرمنٹ تک اور باجوہ صاحب کو نئے آرمی چیف بنانے تک کا ہے. تو انشاءاللہ تعالی اپنا خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.